Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment channel. This is your host Simreen Shah and आज हम लेकर आए हैं episode number 44 of Irushka. The video courtesy goes to Ramsha Khan और थैंक यू सो मच। पिछली एपिसोड में मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी कि आप मेरा पूछ रहे थे कि मैं बीमार हूँ। जी हाँ, मैं बीमार हूँ और मेरी कंडीशन काफ़ी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी एक्टिव। थोड़ा सा हार्ट का पेन चल रहा है, बहुत ज़्यादा इशू, और मतलब मुझसे वॉइस ओवर करना और नॉवल लिखना मुश्किल होता जा रहा है। बट खैर, आप लोगों से वादा किया था कि अपने वादे से मुकर तो नहीं सकती, बेशक जो है खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, बट कोशिश है जब मेरी अगर कंडीशन थोड़ी सी वर्स होगी तो मैं 2-3 दिन का ब्रेक ले सकती हूँ। बट नहीं, इंशाल्लाह इरुष्का कंप्लीट इधर ही होगा, यूट्यूब पे ही होगा। आज की किस्त भी मेरे ख्याल है कुछ लोगों को छोटी ही लगेगी, लेकिन मेरे मुताबिक इट वाज टू मच, क्योंकि मैं अपनी सेहत के मुताबिक ही उतना लिख सकती हूँ। मज़ीद बात नहीं करते और वॉइस ओवर करते हैं, क्योंकि आज बाकी हिम्मत नहीं है मज़ीद बातें करने की। चलें जी, एपिसोड नंबर 44, समरीन शाह। दुआ बिस्तर से उतरी तो बुराक ने घूमकर फिरती से इसका हाथ पकड़ा, मगर वो भी निकाल कर वो दरवाजे के करीब जाने लगी। जब बुराक सीधा इसके सामने आता, इसकी गर्दन को पकड़े करीब ही दीवार के साथ लगाता बोला, क्या वेडिंग नाइट की बहुत जल्दी है तो बता दो। बेशक मुझे तुमसे नफ़रत है, मगर मैं माइंड नहीं करूँगा तुम्हें एक दिन बर्दाश्त करने पर। इसने अपनी नाक दुआ के गाल पे ब्रश की। दुआ ने इसके मुंह पे हाथ रखकर ज़ोर से पीछे धकेला। दूर रहें अकड़ मिजाज तो आप शुरू से ही थे ही, घटिया होंगे मैंने सोचा नहीं था। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो चले जाएं, वो दबे लहजे में तेज़ी से बोली। बुराक दिलशकन अंदाज में मुस्कुराया। अभी अपना घटियापन में उतरा नहीं हूँ वाइफी, जिस दिन उतर आया ना, इस दिन गिड़गिड़ाओगी मेरे आगे। इसने दुआ की गर्दन पे दबाव बढ़ाया। दुआ की आंखें खौफ से फैल गई, फिर हिम्मत करती बोली, मैं बहुत जल्द आपकी नज़रों से ऐसी ओझल हो जाऊंगी, आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। आपकी नफ़रत से ज़्यादा मेरी मोहब्बत में ताकत है। मैं छोटी और कमज़ोर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी चाहत ही मुझे आप जैसे जंगली इंसान से बचाएगी। बुराक की आंखें फैल गई। दुआ इसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर बुराक ने इसका जबड़ा पकड़ कर अपनी तरफ किया। इसने कहा से भी तुम बाज नहीं आ रही तो ठीक है, पाकिस्तान जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। रुखसती अब मेरे साथ ही होगी तुम्हारी, और वहाँ तुम्हें जिंदान में फेंक कर तुम्हारा वजूद सबके लिए हमेशा हमेशा गायब कर दूंगा। मुझे धमकी मत देना मिसेस, मैं अलान का भाई ज़रूर हूँ, मगर मैं इसकी तरफ बीबा हरगिज़ नहीं हूँ जो सबके एहसासात का ख्याल रखूँ। दुआ ने बुराक से अपना मुँह छुड़वाया। मैं इरहा से मदद लूँगी, मैं सबको चीख चीख कर बताऊँगी तुम कितने मुनाफिक और मुकार हो। इरहा मेरी मदद करेगी, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मैं गैस्टन की हूँ, समझे। वो जाने लगी जब बुराक ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बुराक की इज्जत को किसी और के नाम के साथ जोड़ोगी तो वो तो मौत के घाट उतरेगा ही, साथ में तुम्हारा मकबरा बनाऊंगा, और वो मेरी नफ़रत और तुम्हारी बेवफाई से सालों साल याद किया जाएगा। फिर वो उसे छोड़ता इसके क्लोजेट एरिया में गया। दुआ सीने पे हाथ रखती, अपने ठंडे जिस्म और खौफज़दा दिल को हमवार करती होश में आई। तब तक बुराक छोटा परफ्यूम पकड़े बाहर आया। तुम एलिज़े से बोलोगी कि तुमने अलान के लिए वॉलेट बनाया था और भिजवा रही हो मेरे हाथों, और टाइम इसलिए लग गया क्योंकि तुमने कुछ छिपकली देखी थी बाथरूम में, तो मैंने मदद की तुम्हारी। मगर यहाँ तो कोई छिपकली नहीं आ सकती, वो तंज से बोली। क्यों, तुम नहीं खड़ी? बुराक ने चढ़ाने वाली मुस्कुराहट दी, फिर दरवाज़ा खोलकर चला गया। दुआ ने मुट्ठियाँ भेजी, फिर आंखों में नमकीन पानी भर आया। अल्लाह करे इसकी टांगें टूट जाएं, जिस अकड़ से चलता है ये। वो लब काटे बस रोने वाली थी। अलान मुस्तफ़ा। नॉर्मली गुफ्तगू में हमें पता नहीं चला हम एयरपोर्ट पहुंच गए। गाड़ी अंडरग्राउंड एरिया में पार्क करके इरहा ट्रॉली लेने गई, और मैं कांपते हाथों से अपनी जेब से कार्टर का सुख रंग का डिब्बा निकाल कर देखने लगा। मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं अपनी रिया को कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर अचानक छोटी सी रिया की रोती धोती शक्ल आई। कितनी रोई थी मेरे आगे कि इसका भाई ना होए, क्योंकि इसकी जगह फिर इसका भाई काबू बनेगा।
کیا درد تھا جو ریا نے مجھے دکھایا تھا. تو اگر میں کہوں گا میرے ساتھ کی قیمت ہاؤس وائف بننا ہے تو میری ریا کیسے محسوس کرے گی؟ وہ تو اندر ہی اندر ٹوٹ جائے گی. وہی میرے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کی ڈبی میں نے پینٹ کی جیب میں واپس رکھ دی. ریا ٹرالی لے آئی. میں نے خاموشی سے سامان نکالا اور اس پہ رکھا اور ڈگی بند کی. ریا ٹرالی گھسیٹنے لگی مگر میں نے منع کرتے ہوئے اس سے لے لی اور خود ہی اسے چلانے لگا. اتنا بھاری نہیں تھا اور ویسے بھی میں ویٹس کی عادی ہوں. دیکھو میرے بھی 22 بار ہیں. مانا تمہاری طرح پھولے ہوئے نہیں ہیں مگر بڑے مضبوط ہیں. وہ اپنی کالی گول گلے والی ہاف سلیوز والی شرٹ پہ مجھے اپنے بائسپس دکھا رہی تھی. میں ہنسا. آئی نو مگر مجھے اچھا لگتا ہے اپنا کام کرنا. شادی کے بعد بھی یہی کہنا. ہم لوگ ایئرپورٹ میں داخل ہوئے تو اس کی بات پہ میں ٹھہر گیا. مجھے لفٹ لے کر اوپر ڈپارچر ایریا میں جانا تھا. بس ریا مجھے یہیں تک چھوڑ سکتی تھی. ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے میرے دل کے 2 ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے تھے. شادی کو چھوڑو، رشیا کی کرسی سنبھالنے میں کہاں وقت ملے گا ایسے بکیروں میں. میں نے بڑی ہمت کرتے ہوئے گہری مسکراہٹ ریا کو دی. ریا نے ناسمجھی سے دیکھا. میں سنبھال لوں گی، تم ٹینشن مت لو. تم آخر خود سرجن بننے جا رہے ہو. جتنا ٹائم تم لگاؤ گے اتنا میں اپنے بزنس میں لگاؤں گی. جیسے ہی تم فارغ ہوگے میں بھی ہو جاؤں گی. کتنے آرام سے ریا نے پلاننگ کر لی تھی، جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا. ساری پلاننگز دھڑی کی دھڑی رہ جانے والی تھی، اس کی بھی اور میری بھی. میں نے گلا کھنکھاڑا اور اس کے سامنے آیا. ریا. ریا نے چونک کر مجھے دیکھا. تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں ایلی؟ کیا تم ٹھیک سے تو سوئے ہو نا؟ اس کا نہیں پتہ مگر خون کے آنسو ضرور رویا ہوں. میں نے پہلی بار ہمت کرتے ہوئے ارہا کے دونوں ہاتھ پکڑے. تمہیں میری محبت پہ شک تو نہیں ہے نا ریا؟ ارہا نے مجھے اور پھر میرے بڑے بڑے ہاتھوں کو اپنے نازک سے ہاتھوں کی گرفت میں دیکھا. اسے میں ٹھنڈا لگا. کبھی نہیں. میں جانتی ہوں تمہارے جذبات میرے لیے خالص ہیں. طبیعت تو ٹھیک ہے نا ایلی؟ تم پھر تو فینٹ نہیں ہونے والے؟ اس بار ارہا نے تفکر سے پوچھا. میں خود کو روک نہیں سکا. ایک ہاتھ چھوڑ کر پینٹ کی جیب سے کاٹر کا باکس نکال کر کھولا اور ارہا نے دیکھا تو اس کی آنکھیں 3 گنا بڑی بڑی ہو گئیں. میں نے سوچا تھا کہ نکاح کے دن تمہیں استقاق سے پہناؤں گا، اور جس طریقے سے سوچا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی. لیکن شاید قسمت ایسی ہی چاہتی تھی. اسے خود سے کبھی جدا نہ کرنا ریا. اپنے جسم کا ایک پیس مان لینا. جس دن علیحدہ کرو گی تو ختم ہو جاؤ گی. ریا دنگ ہو کر اس بیش قیمت انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جسے میں نے بنا اجازت لیے بڑے آرام سے پہنا دی. ایلی یہ بہت خوبصورت ہے مگر ابھی آئی کانٹ بلیو، یہ تو بہت پیاری ہے. پاپا تو ٹریمپل کر دیں گے اس انگوٹھی کو. نہیں کریں گے جب میں ہی پکچر میں نہیں ہوں گا. اس بات سے پہلے یہ شوق بے یقینی سے دیکھتی ارہا نے انگوٹھی کو اور پھر میری طرف دیکھا. کیا مطلب؟ الان نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کے مقام پہ رکھا. یہ ایک بولڈ موو الان جیسا شخص اٹھا رہا تھا مگر چونکہ آخری بار تھا تو الان خود کو روک نہیں پایا. تم اپنے خواب پورے کرو. تم اتنی بڑی لیڈی ڈان بن کر دکھاؤ سب کو. یہ عشق محبت سب بیکار ہے. کیا مطلب؟ ارہا اب ہوش میں آئی. اس نے ہاتھ الان کی گرفت سے نکالا. محبت کے چکر میں اپنا خواب داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے ریا. الان کی آواز آخر میں لڑکھڑائی اور ارہا ساکت بس اسے دیکھتی جا رہی تھی. پھر ایک دم سر جھٹک کر مزید اس کے قریب آئی. کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے. ایلی پاپا نے کچھ کہا ہے نا؟ پاپا نے الگ سے جا کر تمہیں دھمکی دی ہے؟ پاپا کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ بن کہے سب جان لیتے ہیں. ہم اس کو فکس کریں گے. میں پورا پلان بناؤں گی. ہمت نہیں ہارنی. تم نے رشیا کے کاپو کا شوہر بننا ہے. تم اپنا نام نہیں خراب کر سکتے. وہ گھبرائی بالکل نہیں. یہی تو خصوصیت تھی. وہ ایک دم پریشان نہیں ہوتی تھی. نو ریا، میں تمہارے اس قابل نہیں ہوں. میں ڈرپوک، بزدل اور کمزور آدمی تمہارا شوہر نہیں بن سکتا. اور یہ تم کیا اس چکروں میں پڑ رہی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا، لوگوں کو ثابت کرو کہ میری ریا رشیا کی سب سے بڑی اور بہترین ڈان بنے گی. الان کی آنکھیں سرخ ہو گئی. وہ پیچھے ہوا. تمہارے بغیر نہیں بن سکتی. ارہا پھٹی. تم میرے نہ ہوئے تو میں کچھ نہیں بنوں گی. اس نے الان کا گریبان پکڑا. میرے ساتھ اگر تمہارا نام نہ جوڑا تو نہیں بنوں گی کاپو. اس لیے ہوش میں آؤ اور چلو ہم مل کر پاپا سے بات کریں گے. ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. ہم کوئی رومیو جولیٹ کے زمانے میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے ماں باپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اتنے گھوڑے ہو کر پاپا سے ڈر رہے ہو تو شرم تمہیں نہیں پھر مجھے آنی چاہیے. الان نے اس کے گال تھامے پھر اپنا ماتھا اس کے ساتھ ٹکایا. You will shine bright without me, Ria. Promise me you will become Kapu. Go to Russia and show the people that my Ria is not a typical girl.
نہیں پلیز ایلی مت کرو ایسے، مت ڈر کر ایک بار پھر بھاگو۔ ارہا کا لہجہ بھر آنے لگا، مگر اس نے روکے رکھا۔ وہ پبلک میں بھی کسی لڑکے کے پیچھے تو بالکل نہیں رونا چاہتی، لڑکے کے پیچھے۔ کاش مجھے حق ملا ہوتا تو تمہیں لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے اپنی دیوانگی کی آخری بار بتاتا، مگر محبت سے پہلے تمہاری عزت کرتا ہوں۔ تمہیں ہاتھ لگانے پہ معذرت۔ وہ پیچھے ہوا تو دیکھا اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تم دل سے کبھی نہیں نکلو گی ریا، آئی پرومس تمہاری جگہ اور تمہارا مقام کسی کو نہیں دوں گا۔ الان تمہارا تھا، ہے اور رہے گا۔ اپنا خیال رکھنا، اور اگر شدت سے ضرورت ہوئی تو پکار لینا، میں آ جاؤں گا۔ تمہارے الان نے تمہیں نہیں چھوڑا، تمہارا اعلان چاہتا ہے تم اس بے رحم دنیا کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ ایک لڑکی بھی انڈر ورلڈ کو ہلا سکتی ہے۔ ریا سرخ چہرے سے مٹھیاں بھیجے پیچھے ہوئی۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ ہم لڑکیاں وہ نہیں دیکھتی جو وہ دیکھ سکتے ہیں، انہیں وہ نظر آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا۔ تم بھی ٹپکل لڑکے نکلے ایلی، ٹائم پاس کے لیے مل گئی اور اب جب وقت پورا ہو گیا تو ہری جھنڈی دکھا کر چل پڑے۔ الان کا چہرہ پیل ہو گیا۔ تم سے تو بہتر باقی ہے، جو ہے سامنے ہے، برا ہے، بدماش ہے، پراؤڈ ہو کر اس چیز کو اون کرے گا، جبکہ تم… ارہا نے دانت پیسے۔ مجھے واقعی شرم آنی چاہیے۔ ریا تم جاؤ الان، اصل میں بات میرے خواب کی نہیں تمہارے خواب کی ہے۔ اس رشتے میں تم آتے ہو، میں نہیں۔ سارے کام بس تمہارے مطابق ہوں، وہ نہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ الان تڑپ کر اس کے قریب آنے لگا۔ ارہا نے ہاتھ آگے کر کے روکا۔ قریب بھی مت آنا، میں کسی کو دوسرا چانس ہرگز نہیں دیتی، شوٹ کر دوں گی تمہیں۔ اور یہ میری بچپن کی بے معنی خبردار کرنے والا تکیہ کلام نہیں ہے الان، یہ میری سچ مچ کی وارننگ ہے۔ وہ اسے اب ایلی نہیں بلا رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ریا۔ نہیں الان مصطفیٰ، سیدھا سیدھا کہیں آپ گنڈی سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب تو الان کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ ارہا کٹیلے انداز میں مسکرائی۔ شریف آدمی سے محبت کرنے کا انجام۔ ٹھیک ہے الان، آپ اپنے سپنے پورے کریں، میں اپنے کرتی ہوں۔ فالتو کا ٹائم برباد کیا تم پر۔ ارہا مر گئی اور الان اس کے پیچھے آئے تو ارہا غزیلی نظروں سے دیکھتی مری۔ خبردار، تم نے بولا کہ اپنا خیال رکھنا، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ تم جاؤ الان مصطفیٰ، میرے پاس سکندر حدید عالم ہے، میرے پاس حداد عظیم ہے، میرے پاس حنان الوی ہے، میرے پاس شیر افغن، بارس، فارس، فریدون اور سب سے بڑھ کر ایلیکس و جاوید ہیں فکر کرنے کے لیے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم اپنی فکریں لے کر امریکہ چلے جاؤ۔ وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ الان لب کاٹے وہیں کھڑا رہا۔ الان نے گردن موڑ کر اپنی ٹرالی کو اور سامنے لفٹ کو، پھر ٹرالی کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ ارہا نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور خود کو چیخنے سے روکا۔ گہری سانس لے کر چونکی جب اس نے ہاتھ پیچھے کر کے انگوٹھی کو دیکھا، پھر غصے کی لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ اس نے انگوٹھی اتارنا چاہی، مگر یہ کیا ٹائٹ نکلی۔ ارہا اترنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کسی لیچ کی طرح جلد سے چپک گئی تھی۔ گاڑی میں ممی کا لوشن پڑا ہوا تھا، اسی سے ہی وہ اتار پائے گی۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا جب پیچھے سے کوئی تیزی سے آیا اور اسے کھینچ کر اپنی طرف موڑا۔ ارہا نے دیکھا وہ الان تھا۔ ارہا پہلے تو شاکڈ ہوئی، پھر غصے سے کچھ کہنے ہی لگی جب الان بولا، پیسنجر سیٹ پہ بیٹھو۔ الان دو ٹوک انداز میں بولا، کیا مطلب؟ مگر الان اسے کھینچتا ہوا دوسرے سمیت لے کر جاتا دروازہ کھول کر بٹھانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو؟ تمہاری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ اندر بیٹھو، الان نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ ارہا غصے سے سرخ اور جذبات سے نم ہوتی آنکھوں سے دیکھتی بولی، تمہارا سامان، تمہاری فلائٹ ریا۔ الان تیزی سے بولا تو ارہا تھم گئی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے گاڑی کی چابی لیتا وہ سیدھا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ الان نے پھرتی سے ارہا کی بیٹھتی ہی گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس کی۔ الان تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم سچ میں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مگر الان ایک ہاتھ سے گاڑی کا اسٹیئرنگ پکڑے دوسرے سے کسی کو فون ملانے لگا۔ براق نے فون اٹھایا۔ ہیلو، پہنچ گیا ایئرپورٹ؟ 2 لارج سائز مٹھائی کی ٹوکرے، 1 ایکسٹرا لارج فروٹ باسکٹ، ڈرائی فروٹس والے بھی، 4 بڑے بڑے گلاب کے پھول کے گلدستے، 1 فینسی جوڑا اسمال سائز، سکندر حدید عالم کے گھر کے باہر لے کر پہنچ، اور یہ کام 20 منٹ میں ہونا چاہیے۔ تمہارا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ابھی۔
جس طرح ایمرجنسی میں وہ باقی سب کو تیزی سے الرٹ کرتا تھا ویسے ہی ریش ڈرائیونگ کرتا اس نے اپنے بھائی کو ہدایت دی اور کال کاٹی۔ ایلی کیا کر رہے ہو؟ ارہا بیل پینٹی پہلی بار الان کو ایسے روپ میں دیکھ رہی تھی جو بالکل الگ اور ہٹ کے تھا۔ الان اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہی جو ریا کے ہونے والے شوہر کو کرنا چاہیے، بزدلی چھوڑ کر اپنے حق کے لیے لڑنا۔ آخری دم تک لڑوں گا، مر جاؤں گا، ہار نہیں مانوں گا۔ ارہا کو لگا وہ تو بالکل ایک نئے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ ایلی تو بالکل ایسا نہیں تھا۔ یا آج کے دن اسے ہوا کیا تھا؟ الان نے ارہا کو اس کے گھر چھوڑا۔ میں مسز سکندر کی گاڑی واپس لاتا ہوں، تم اندر جاؤ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ الان مسکرایا۔ آ رہا ہوں اپنی ریا کو بڑے چاؤ اور عزت سے مانگنے، جاؤ انتظار کرو میرا۔ ارہا اسے دیکھتی رہی، پھر اتر گئی۔ الان نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گھر پہ روکا اور دروازے پہ بیل دی۔ دروازہ اس کے بٹلر نے کھولا۔ سر؟ وہ حیرت سے الان کو دیکھنے لگا۔ کیسے ہو مارگو؟ بڑے دن بعد نظر آئے۔ وہ اندر تیزی سے آیا اور ماں کو تلاش کیا۔ میڈم تو بتا رہی تھی آپ چلے گئے، تو پھر کچھ رہ تو نہیں گیا؟ الان مڑا۔ ہاں رہ گیا ہے، ممی کہاں ہیں؟ الان نے اوپر کی طرف دیکھا۔ ممی اور پاپا کھڑے حیرت سے الان کو نیچے دیکھ رہے تھے۔ الان مصطفیٰ۔ سب خیریت تو ہے نا میری جان؟ ممی بولی۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اوپر آیا۔ کیا ہوا، تم کیوں واپس آئے؟ کچھ رہ گیا تھا؟ پاپا مجھے دیکھ رہے تھے، پھر اچانک کچھ دیکھ لیا تھا انہوں نے میرے تاثرات میں کہ وہ بولے، الان کیا کرنے والے ہو؟ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ میری ریا کو بڑے چاہ سے نہیں مانگیں گی۔ میں نے کہہ دیا، بہت ہو گیا، مجھے اب کوئی کہہ کے دکھائے میں بزدل ہوں۔ تو کیا تم اور وہ مان گئے میری شرط پر؟ ممی تھوڑی ٹینس ہوئی، پھر ریلیکس ہو کر بولی، نہیں، کیونکہ وہ شرط اس قابل نہیں تھی اسے مانی جاتی۔ میں تیزی سے بولا، الان یہ کس طریقے سے اپنی ماں سے بات کر رہے ہو؟ اب ڈیڈی نے مجھے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ سوری ڈیڈی۔ تو پھر یہ ٹاپک بھی بیکار ہے میری جان، اگر یہ شرط ہی اس قابل نہیں ہے تمہارے لیے۔ ممی نرمی سے بولی، تو آپ نہیں مانیں گی؟ میں ممی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، شرط پوری کرو اور ساری گیم تمہارے اختیار میں۔ ممی نے گہرا سانس لیا۔ کون سی شرط؟ اب ڈیڈ ہمارے سامنے آئے۔ انہوں نے وہ شرط دی جو میں کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا ڈیڈ۔ یہ تو سیدھا سیدھا ریا کی انسلٹ ہے، اس کو کچلنے والی بات۔ میں واپس آیا ہوں ممی، بتائیں آپ چل رہی ہیں سکندر انکل کے گھر یا پھر؟ میں چپ ہو گیا، گھبراہٹ سے میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ تم جاؤ الان مصطفیٰ، میرے پاس سکندر حدید عالم ہے، میرے پاس عداد عظیم ہے، میرے پاس عنان الوی ہے، میرے پاس شیر افغن، بارس، فارس، فریدون اور سب سے بڑھ کر ایلیکس اور جاوید ہیں فکر کرنے کے لیے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم اپنی فکریں لے کر امریکہ چلے جاؤ۔ ریا کے زخمی لہجہ ابھی تک مجھے اندر سے چی رہا تھا۔ بیسٹ کیٹ سے باہر ایک بیر نکال چکا تھا۔ پھر ممی اور ڈیڈ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، سوری ڈیڈی، مجھے یہ کرنا ہوگا۔ میں نے ممی کو باہوں میں اٹھا لیا اور تیزی سے انہیں لے کر نیچے کی طرف بڑھا۔ الان تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ روکیں، یہ لڑکا مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ الان کیا کر رہے ہو؟ ڈیڈی پیچھے سے بولے اور میرے پیچھے نیچے آئے، مگر میں نہیں رکوں گا۔ مجھے بے شک بعد میں مار پڑے گی، مگر یہ رشتہ مانگ کر ہی میں سکون کا سانس لوں گا، اور مار بھی کھا لوں گا۔ میں ممی کو پکڑے باہر لایا اور ریا کی گاڑی یعنی آنٹی کی گاڑی وہیں چھوڑے ممی کو پکڑے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ممی مچلنے لگی، الان ہوش میں آؤ، الان اتارو مجھے ورنہ میں نے تمہاری پٹائی لگانی ہے۔ ممی غصے سے بولی، 100 جوتے مار لیجیے گا، اپنا سر پیش کر دوں گا، لیکن پہلے آپ کو میرا کام کرنا ہوگا۔ ینگ مین، ڈیڈی بھی پیچھے بھاگتے ہوئے آئے مگر میں نے سپیڈ بڑھا دی۔ الان مصطفیٰ، اگر تمہارے ہاتھوں تمہاری ماں گری اور اگر میری بیبی گرل کو کچھ ہوا تو میں بھول جاؤں گا تم میرے بیٹے ہو۔ الان کیوں اس عمر میں ماں باپ کو تنگ کر رہے ہو؟ ہم سکندر بھاگ کے گھر پہنچ گئے اور براق وہیں گاڑی سے اتر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا میں بھاگتے ہوئے ممی کو باہوں میں پکڑے لا رہا ہوں اور پیچھے سے ڈیڈی بھاگ رہے تھے تو اس کا منہ کھل گیا۔ یہ کون سی پکچر کھل گئی؟ بیٹا ماں کو کڈنیپ کر کے بھاگ رہا ہے؟ اس کی بھونگیاں تو عروج پہ تھی۔ تم سارا سامان لائے؟ میں نے پوچھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کیوں لائے مجھے؟ اور کون سا سامان؟ تم دونوں لڑکے کیا کرنے والے ہو؟ ممی نے میرے کان کھینچے مگر میں نظر انداز کیے ماں کو اتارا اور ان کے گلے پہ موجود بڑے سے اسکارف کو سیٹ کرنے لگا۔ بال تو ویسے ہی بندھے ہوئے تھے۔ الان مصطفیٰ، ڈیڈی کی تیز آواز پہ مڑا، وہ مکہ مارنے ہی والے تھے مجھے جب پیچھے سے سکندر بھاگ کی آواز آئی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی فنی اور ڈیرنگ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ تو بلا آخر ہمارے بیبا بچہ جو ہیں وہ سٹینڈ لینے لگے ہیں۔
بٹ اب مین بندے کے پاس آ چکے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ کلیئرلی علان نے تو اپنی ضد باندھ لی، ڈال لی، بٹ اصل کورٹ میں مین جج کے پاس آئے ہیں، سپریم کورٹ جسے کہتے ہیں، تو وہاں پہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ ٹیوزڈے کو، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔